मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन हर रात एक नई लड़की के साथ गुजारता था। एक रोज़ मेरे दोस्त ने मुझे ऑफ़र की कि फ़लाँ लड़की के साथ रात गुजारो। मैंने वो ऑफ़र कबूल की। मेरा दोस्त बहुत शरीफ था, लेकिन इसकी ये ऑफ़र मुझे अजीब लगी। खैर, जब वो लड़की मेरे कमरे में आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो मेरा ताल्लुक़ एक अपर क्लास घराने से था। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा होने की वजह से मैं काफ़ी हद तक लाडला और बिगड़ा हुआ था। मेरे वालिद एक मशहूर बिजनेसमैन थे। इस वजह से पैदा होते ही मैंने रुपए पैसे की कभी तंगी नहीं देखी। हर ख्वाहिश मेरी ज़बान से निकलने से पहले पूरी हो जाया करती थी। शायद इसीलिए भी मजबूरी क्या होती है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी और मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका था। खूबसूरत होने की वजह से और दौलतमंद होने की वजह से बहुत सी लड़कियां मेरी तरफ मुतवज्जा भी होती थीं और मुझसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद भी थीं, लेकिन मैं हमेशा दोस्ती की हद तक ही रहता था। मैं किसी भी लड़की को सर नहीं चढ़ाता था। मेरे लिए लड़की बस एक इस्तेमाल करने की चीज़ थी। मेरी माँ मुख्तलिफ किस्म की औरत थी और इसकी ज़िंदगी क्लब और पार्टी इसके गिर्द घूमती थी। और ऐसे में ही मेरे बाप की ज़िंदगी बिजनेस और बिजनेस डील्स के गिर्द घूमती थी। इसलिए अच्छे बुरे की पहचान तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं। जो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा होती, इसे सलाम दुआ कर लेता और इसके साथ वक्त गुजार कर इसे छोड़ देता था। लेकिन मेरा अपना एक मयार था। मैं लड़कियों के साथ क्लब्स में जाता, पार्टी करता। मैंने अपनी हद क्रॉस नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि कोई लड़की इस काबिल है कि मेरे कमरे तक आ सके। मेरी लड़कियों से दोस्ती बस इसी हद तक होती थी जहाँ तक मैं चाहता था। मेरी कोई भी दोस्त कभी भी आखिरी हद तक ना आ सकी, बल्कि कुछ लड़कियां तो खुद से कोशिश भी करती थीं, लेकिन ऐसी लड़कियों को भी मैं कोई मौका नहीं देता था। बहुत सी लड़कियां मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन मैंने कभी भी किसी से शादी के मुतालिक सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे नज़दीक शादी करना खुद को बेड़ियों में जकड़ने ही जैसा था। मेरे माँ बाप की ज़िंदगी मेरे सामने थी। इन दोनों ने शादी की और इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। दोनों को पता नहीं था कि इनकी एक फैमिली है, इनका कोई बेटा है। उसको वक्त दें, इसलिए अगर यही सब करना है तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। किसी दूसरे इंसान को अपने साथ बांधने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसीलिए मैं शादी के नाम से भी भागता था। लेकिन औरत के साथ फ्लर्ट करना और इसके साथ वक्त गुजारना मेरी फितरत बन गई थी। और अब मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था कि हमारी ही यूनिवर्सिटी में एक लड़की दूसरे शहर से माइग्रेट होकर आई थी, तो मुझसे जूनियर थी। वो लड़की आम लड़कियों की तरह मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, जबकि यूनिवर्सिटी में मौजूद हर लड़की की ज़बान पर मेरा ही नाम हुआ करता था, चाहे वो लड़की निकाब में ही क्यों ना हो। लेकिन वो ऐसी थी कि इसने कभी नज़र उठाकर भी मुझे नहीं देखा था और ना कभी इसको परवाह हुई थी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। बस अपने काम से काम रखती। और इसके बारे में मालूम हुआ था कि पिछली यूनिवर्सिटी में ये लड़की टॉप पर थी और जल्द ही मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की जो हकीकत में दिलचस्पी नहीं रखती, इसको परवाह ही नहीं होती कि मैं क्या हूँ। और ये बात मेरी अना पर तीर की तरह लगी और पहली दफ़ा मैंने इसको सोचना शुरू किया और ख़ुद इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे लगता था कि शायद वो अपनी कीमत बनाने के लिए ये सब कर रही है। मैं खुद इसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरी झोली में आग गिरेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं सिर्फ उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, इसके साथ कुछ वक्त गुजारकर इसे नीचा दिखाना चाहता था। और मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। लेकिन यहाँ भी मायूसी का सामना करना पड़ा। उस लड़की ने मेरी दोस्ती का कोई नोटिस नहीं लिया था और ना ही इसने खुद से मेरा हाथ बढ़ाने पर मुझसे दोस्ती की थी, बल्कि इसने बड़े ही मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों में मुझे मना कर दिया था कि वो दोस्ती करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और ना ही वो जिस फैमिली से आती है वहाँ पर दोस्ती नाम की कोई चीज़ होती है, इसलिए मैं इसे डिस्टर्ब ना करूँ। सेमेस्टर सिर्फ 6 माह का होता है और ये 6 माह में इसके पीछे पीछे फिरता रहा। अपनी सारी सरगर्मियाँ मैंने रोक दी, लेकिन वो लड़की किसी सूरत मेरे हाथ ना आई और इसके इसी नखरे ने मेरे दिमाग में लड़कियों के मुतालिक नफ़रत को मज़ीद ज़्यादा कर दिया। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद भी मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता रहता और हमेशा उसी लड़की को तंग करता, क्योंकि वो लड़की मेरी ज़िद बन चुकी थी। मेरी बेतहाशा कोशिशों के बाद भी वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा ना हुई और कुछ माह मैं इंटर्नशिप की वजह से मसरूफ़ हो गया और यूनिवर्सिटी का चक्कर ना लगा सका। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी गया तो मालूम हुआ कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है और इसका सेमेस्टर पूरा हो गया है। और इसके बाद वो लड़की इस दुनिया की भीड़ में खो गई।
لیکن اس لڑکی نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے، جو وہ ایک عام سی لڑکی میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے کسی نے عزت اور پیار کرنا تو سکھایا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور ہر لڑکی سے اس کا بدلہ لینے لگا۔ بہت شریف نظر آنے والی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، ان سے محبت کا ناٹک کرتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس دوران ایک حادثے میں میرے ماں باپ مر چکے تھے اور سارا بزنس میرے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میری ہر رات ہی تقریباً نئی سے نئی لڑکیوں کے ساتھ گزرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہوتیں۔ میں کبھی بازاری لڑکیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا کرتا تھا۔ میرے دوست، احباب اور رشتہ دار مجھے مشورہ دیتے تھے کہ میں جلدی سے جلدی شادی کر لوں، لیکن شادی کے لیے میری ایک ہی شرط تھی کہ لڑکی ایسی ہو جو کسی چیز سے متاثر نہ ہو اور اس کی زندگی میں پہلے کوئی لڑکا نہ ہو۔ لیکن آج تک ایسی کوئی لڑکی مجھے ملی ہی نہیں تھی۔ بڑی سے بڑی نیک پرہیزگار لڑکیاں بھی میری محبت کے جھانسے میں آ جاتیں، اور ان کی سزا یہی ہوتی تھی کہ میں ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا۔ اس لیے میں شادی کی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہا تھا، کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسند کی لڑکی نہیں ملے گی۔ لیکن وہ لڑکی میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی، جو یونیورسٹی میں تھی، اور در حقیقت لاشعوری طور پر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی شاید دنیا میں واحد لڑکی تھی جو میری دولت، میری وجاہت، میری ذہانت اور میری محبت کے جھانسے میں نہیں آئی تھی، اور اس کے علاوہ ہر لڑکی ان چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے جھانسے میں ضرور آ جاتی اور وہ میرے دل سے اتر جاتی تھی۔ اسی لیے اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے چھوڑ دیتا، اور یہ سلسلہ تب سے چل رہا تھا جب سے میں کالج میں تھا، اور اب تو میں کامیاب بزنس مین تھا، لیکن ابھی تک میں نے شادی نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے بزنس مین چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں سے شادی کروں، کچھ لوگ تو خود اپنی بیٹیوں کا رشتہ تک مجھے دینے کو تیار تھے، لیکن مجھے ایسی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کہ میں جانتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کے پہلے سے ہی بہت سے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں۔ خود اتنا زیادہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ایک نیک، شریف اور پاکیزہ لڑکی چاہتا تھا اپنی بیوی کی طور پر، جو کہ ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ جو بھی لڑکی مجھے اس معیار پر پورا اترتی نظر آتی، وہ میری کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتی اور پھر میرے بستر تک آ کر اپنی ذات کو گوا دیتی، جبکہ میرا افیئر بہت سی لڑکیوں سے چل رہا تھا، لیکن میرے معیار پر بھی کوئی پوری نہیں اتری تھی۔ اس لیے میں نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کا دور دور تک مجھے کوئی امکان نظر آ رہا تھا۔ میرے بہت سے دوست میری اس عادت کے بارے میں جانتے تھے کہ میری ہر ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی ہے، اور جس دن میرے پاس ایسی کوئی لڑکی نہ ہوتی، اس دن میرے دوست بھی کوئی نہ کوئی لڑکی ارینج کر دیتے تھے، لیکن وہ میری شرط جانتے تھے کہ مجھے طوائف قسم کی لڑکیاں نہیں چاہیے، اور کیونکہ میں اس کام میں بڑا ایکسپرٹ ہو چکا تھا اور دوستوں کے حلقے میں مجھے شکاری سمجھا جاتا تھا، اس لیے جو لڑکی دوست سے نہیں پڑتی تھی وہ اکثر مجھے چیلنج کے طور پر دے دیتے، اس کے ساتھ وقت گزار کر دکھاؤ، اور میں اکثر چیلنج جیت جاتا تھا، اور ایسی گناہوں سے بھری زندگی میں جی رہا تھا، اور اپنی اس زندگی پر بہت خوش اور مطمئن بھی رہا تھا، کیونکہ میرا حلقہ احباب بھی میرے جیسا ہی تھا، اس لیے کوئی بھی مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھاتا تھا، اور نہ ہی اس کام سے منع کرتا تھا، سوائے میرے ایک دوست کے، جو کہ اسکول کے وقت کا میرا دوست تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کے گھرانے میں عزت اور غیرت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ مجھے ان چیزوں پر ملامت کرتا رہتا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک کو یہ پسند ہے، لیکن جو چیز انسان کی بچپن سے یہ تربیت میں شامل نہ ہو، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں اسے اکثر مذاق سے مولوی کہا کرتا تھا، اور وہ شاید میرا واحد دوست تھا جس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کبھی لڑکیوں سے فلرٹ کرتا تھا، بلکہ نہایت شرافت سے نظریں جھکا کر لڑکیوں سے بات کرتا تھا، اور ہم لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے۔ میں تو اکثر اسے کہا کرتا تھا کہ تم اتنی شریفوں والی زندگی گزار رہے ہو، لیکن کل کو جس لڑکی سے تمہاری شادی ہونی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جس نے پہلے 2-3 لڑکوں سے فلرٹ کر لیا ہوگا، اور یہ بات تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ شریف لڑکی کا بھی کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں جیسا ہوں مجھے ویسی ہی لڑکی ملے گی، اور تم اس لڑکی کو کیوں بھول جاتے ہو جس کے پیچھے تم پڑ گئے تھے یونیورسٹی میں، لیکن اس نے پلٹ کر تمہیں جواب نہیں دیا تھا۔ ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہی ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل کافی مضبوط تھی، اور میں تو خود لاشعوری طور پر ایسی لڑکی کی تلاش میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے پاس جا چکا تھا۔ ایک دن میری اسی شریف دوست سے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میری بتائی ہوئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی زندگی میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں،
تو پھر اس نے مجھے کیوں دی کہ ایک لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کو کہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کون ہے، کہاں ہے؟ اس سے پہلے بات کرنا ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی تمہارے کمرے میں آئے گی، اس کے بعد اس کو راضی کرنا تمہارا کام ہے اور بس۔ جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی تم کسی کوٹھے سے لے کر تو نہیں آئے؟ تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ رات نہیں گزارتا۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لڑکی طوائف نہیں ہے۔ جب تم اس سے ملو گے تو تمہیں خود میری باتوں کا جواب مل جائے گا۔ تمہیں جو سوال کرنا ہے اسی لڑکی سے کرنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ لڑکیوں کے نام سے دور بھاگتا ہے اور سب کو اپنی بہن سمجھ کر بات کرتا ہے۔ وہ مجھے کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ لیکن میں راضی ہو گیا، کیونکہ اس رات میرے پاس ویسے بھی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ لیکن آج میرے لیے عجیب ہی بات تھی کہ میں جو کہ جب سے اس یونیورسٹی والی لڑکی کی وجہ سے میں لڑکیوں کے قریب ہونا شروع ہوا تھا، اور نہ صرف قریب ہوا تھا بلکہ ان کو اپنے بیڈ روم تک لے کر آیا تھا، تب سے ہی میں خود لڑکی کو رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتا تھا۔ لیکن آج میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک اندیکھی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سی بے سکونی بھی ہو رہی تھی کیونکہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر تھا، لیکن میں اپنے اس دوست کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جو مجھے ان چیزوں سے منع کرنے والا تھا اب خود ایک لڑکی لے کر آنے والا تھا، اور میں اس کے بعد اسی بات کو اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتا تھا کہ کبھی تم مجھے منع کرتے ہو اور کبھی خود ہی لڑکی لا کر دیتے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد کم از کم وہ مجھے واز نہیں سنائے گا اور نہ ہی کبھی ایسے کاموں سے منع کرے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دوست کا فون آیا کہ وہ لڑکی کو میرے دروازے پر ڈراپ کر کے جا چکا ہے اور اب وہ لڑکی میرے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی اپنے ملازمین کو سمجھا رکھا تھا کہ جب لڑکی آئے گی تو اسے سیدھا میرے کمرے تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو پٹانے کا طریقہ میں نے سوچ رکھا تھا، کیونکہ میرے دوست نے مجھے پہلی دفعہ چیلنج دیا تھا اور کہا تھا کہ میں صرف یہ کروں کہ لڑکی تمہارے کمرے تک میں پہنچاؤں گا، اس کے بعد اس کو پٹانا تمہارا کام ہے۔ میں کسی صورت بھی اس کا دیا یہ چیلنج نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اجازت دی، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور میں دل ہی دل میں وہ الفاظ ترتیب دینے لگا جس سے مجھے اس لڑکی کو پٹانا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی رات گزارنے پر تیار ہو جاتی اور میں اپنے دوست کا چیلنج پورا کر لیتا۔ لیکن جب دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک لڑکی مکمل عبائے اور نقاب میں کھڑی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نقاب اور شب گزاری ایک ساتھ کیسے، لیکن میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا اور بڑے احترام سے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ میں اس لڑکی کے سامنے خود کو بہت ڈیسنٹ بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اسے متاثر کر سکوں۔ لڑکی بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور آ کر میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ الفاظ ترتیب کیسے دوں، بات کیسے شروع کروں اور اسے اپنا تعارف کیسے کراؤں کہ اچانک اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے سارے الفاظ بھول گئے اور مجھے یوں لگا کہ جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ کر گر گئی ہو۔ مجھے ایسے بت بنے دیکھ کر مجھے اس لڑکی نے کہا کہ بس، اتنی سی ہمت تھی؟ اسی لڑکی کی بنا پر لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرتے پھرتے تھے نا تم ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دو لیکن مانو تب مجھے حاصل کر لو۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے دوبارہ نقاب لگایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو آواز دے دیتا، ویسے ہی بیٹھا رہ گیا اور وہ لڑکی نہ جانے کب کی جا چکی تھی اور مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، اور یہ خواب ہی تو تھا۔ جو کچھ دیر بعد مجھے کچھ ہوش آیا اور میں نے دوبارہ سے سارے واقعے کو سوچا تو مجھے اپنے دوست پر شدید غصہ آیا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کر بھی کیسے سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس نے مجھے سمجھانے کا یہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے۔ وہ رات میری بہت بے چین بھری اور بے سکون گزری۔ ایک تو اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے جو گہرا شوق لگا تھا اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور دوسرا اتنی زیادہ راتیں گناہ میں گزارنے کے بعد ایک رات سکون سے سونا مجھے نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور تیسرا یہ کہ میرے دوست کا نمبر بھی بند تھا، ورنہ میں اسے پوچھ لیتا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کیوں اس لڑکی کو ایسے ہی جانے دیا، اور اس وقت مجھ پر نہ جانے کیا اثر ہو گیا تھا کہ میں حرکت بھی نہیں کر رہا تھا، یا شاید مجھے بالکل بھی اس بات کا گمان نہیں تھا کہ میرے کمرے میں آنے والی لڑکی وہ ہوگی، اور میرے دوست کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس لڑکی کو میرے کمرے میں بھیجتا۔ میرے لیے صبح کا انتظار کرنا مشکل ترین ہو گیا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے وہ رات گزار ہی لی۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے اپنے دوست کو فون کیا لیکن اس کا نمبر مستقل بند جا رہا تھا۔ میں گاڑی لے کر اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات کا گھر نہیں آیا،
اس نے تو کہا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ میرے دوست کا اس طرح غائب ہونا اور اس کا اس لڑکی کو کمرے میں بھیجنا مجھے حیرانگی ہوئی، لیکن اس بات کا ذکر میں اس کی ماں سے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عزت دار عورت تھی۔ وہ عورت یہ بات سن کر ہی شاید وہ مر جاتی۔ میں نے اپنے ایک اور دو اور مشترکہ دوستوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میرا دوست کہاں ہے۔ اس ساری کشمکش میں تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن وہ ایک ہفتہ میرے لیے پچھلی ساری زندگی سے بالکل الگ تھا۔ میں نے اس ایک ہفتے میں کسی لڑکی کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، نہ میں نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور نہ کسی لڑکی کو میں اپنے ساتھ رات تک گھر میں لے کر گیا۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، جبکہ میری ساری رات اسی لڑکی کی یاد میں گزرتی تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں نے کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد میرا وہ دوست واپس آ کر مجھے ملا۔ جب میں نے اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ سب کیا تھا اور وہ لڑکی تو وہی یونیورسٹی والی لڑکی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گا، بلکہ میری ہر ایک بات کا جواب وہ لڑکی ہی دے گی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو، کیونکہ میں حقیقت میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد میرا دوست اس لڑکی سے ایک جگہ ملنا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اس لیے میں نے خود کو کمپوز کر لیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی وہی یونیورسٹی والی لڑکی تھی جس کے پیچھے میں اتنا عرصہ پڑا رہا تھا، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میرے دوست کو کہاں سے ملی اور اس نے اسے میرے ہی گھر میں رات گزارنے کیوں بھیجا تھا۔ اتنے سارے سوال تھے جو مجھے ان دونوں سے معلوم کرنے تھے۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت امیر کبیر لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں مامی کے گھر رہا کرتی تھی۔ اس کی مامی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ سے اس سے نفرت کرتی تھیں، اور وہ یونیورسٹی تک اپنی محنت کے بلبوتے پر گئی تھی۔ پھر اس کے ماموں کی پوسٹنگ ہوئی تو وہ یہاں ان کے ساتھ آئی تھی، اس لیے اس نے یونیورسٹی میں مائیگریشن کروائی تھی، اور پہلی دفعہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کی طرح میں بھی آپ کی ذہانت اور شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ لیکن جب اسے میرے کردار کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے دل میں مجھ سے نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ کردار پر جان دینے والی لڑکی تھی۔ اس کی مامی نے اسے اتنا تنگ کیا، لیکن اس نے کبھی اپنے کردار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا تھا، اس لیے وہ مجھے کوئی مثبت جواب نہیں دے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس نے کبھی اپنے کردار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن اتنے سالوں بعد میرا یہ دوست اس کو ملا اور اس نے اس کو بتایا کہ تمہارا ساتھ نہ ملنے پر میرے دوست نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، اور اب تک بھی ایسا ہی کر رہا ہے، اور اس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تم ہی واحد شخصیت ہو جو اس کو بچا سکتی ہو، اور اب میں کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مامی نے تو مجھے تبھی گھر سے نکال دیا تھا جب میں پڑھتی تھی، اس لیے میں دوبارہ یہاں سے مائیگریٹ ہو کر پرانے شہر چلی گئی تھی۔ لیکن مامی نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے میرے کردار پر الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ میرے لیے ان کی نفرت میں شدید اضافہ ہو چکا تھا۔ پھر مجھے تمہارا دوست ملا تو اس نے تمہاری حقیقت مجھے بتائی، تو مجھے لگا کہ باقی سب لڑکیوں کو مجھے تمہارے شر سے بچانا چاہیے، اسی لیے اس رات میں تمہارے کمرے میں گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ لیکن سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم لڑکیاں اپنی عزت پر اور کردار پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں تمہاری دولت اور وجاہت کی وجہ سے تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں تو یہ نہیں ہے۔ تم نے لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دیا ہے، وہ لڑکیاں اس جھانسے میں آ کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں گی، اس لیے انہوں نے تمہارے اوپر اپنی عزت بیچ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے لڑکیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں جو پہلے ہی اس کے کردار کا گواہ تھا، لیکن اس کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس نے ٹھیک کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ساری لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ مجھے بہت ساری لڑکیاں یاد آ رہی تھیں جو ایسی ویسی نہیں تھیں، مگر میری محبت میں پاگل ہو کر انہوں نے اپنا وقار، اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی، اور اس کے بعد میں نے ان کو برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نہ صرف میں یہ سب چھوڑ دوں گا بلکہ ایسی لڑکیوں کے لیے میں فاؤنڈیشن بناؤں گا۔ میں نے اس کو اپنے دوست کے سامنے ہی پرپوز بھی کیا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ دونوں پہلے ہی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس لڑکے یعنی میرے دوست کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ دونوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک دن ضرور کوئی ایسی لڑکی ملے گی جو مجھے ہر لحاظ سے سنبھال لے گی۔
اور میرا وہ دوست کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے بہت پہلے سے ہی محبت کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اور اس سے محبت مجھے اس کے کردار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں جو کہتا تھا کہ وہ لڑکی میری ضد ہے، وہ میری ضد سے میری محبت کیسے بنی مجھے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ مجھے اس بات کا ادراک اس رات ہوا جب وہ میرے کمرے میں آئی۔ جو بات میں خود سے بھی چھپاتا رہا تھا، اب ان دونوں کی خوشی کے لیے میں نے اسی بات کو اپنے اندر دفن کر دیا اور خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کروا دی۔ لیکن اس کے بعد میں ساری زندگی شادی تو نہیں کر سکا، لیکن کسی اور لڑکی کی عزت کو داغدار بھی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ایک لڑکی مجھے بہت بڑا سبق سکھا گئی تھی۔